औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज एक दोस्त ने मेरे सामने मुझे एक वीडियो सेंड की है और इंशाअल्लाह हम उस वीडियो के ऊपर ही आज बात करने जा रहे हैं और हमारी आज की नशिस्त भी इसी टॉपिक पे होने जा रही है। ये एक देवबंदियों के पहले तो एक आम से तालिब इल्म थे, अपने आप को कई साल पहले से मैं इनकी वीडियो देखते रहता हूँ और इनकी वीडियोस देखने का मौका मिलता रहा वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मैं चूँकि रद्द राफ़ज़ियत पे काम कर रहा हूँ तो कभी मैंने इस तरह तवज्जो नहीं की। आज इनकी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जो कि इंतहाई तआस्सुब के अंदर उनके जो है ना मुझे महसूस हो रहा था कि इंतहाई वो तआस्सुब के अंदर ये जो है ना कॉल कर रहे हैं और हक़ाइक़ बिल्कुल हक़ाइक़ से बिल्कुल हट के इन्होंने ये बात की। तो मेरा ये मनज है, मेरा अपना ज़ाती जो मेरी रिसर्च का मनज है वो ये है कि जब कोई बंदा भी, चाहे वो बरेलवी हो, आप जानते हैं कई बरेलवी उलमा के खिलाफ मैंने वीडियो बनाई, कई देवबंदी उलमा के खिलाफ वीडियो बनाई, कई देवबंदियों के हक में बनाई, मेरे अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद के दिफा के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है और दीगर भी जो है देवबंद की कौन सी इबारतें कुफरिया हैं उस पर मेरी वीडियो है और कौन सी इबारतों को कुफरिया कहा जाता है मगर वो कुफरिया नहीं है, इस पर मेरी वीडियोज़ हैं। क्योंकि मेरा मनज जो रिसर्च है वो कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास के असूलों पर है। मैं इसको सामने रख कर किसी देवबंदी या बरेलवी की बात को परखता हूँ और उसी को पेश करता हूँ, वो अहले हदीस की बात को मैं परखता हूँ, इसी बुनियाद में पेश करता हूँ। तो आज ये साजिद खान नक्शबंदी, खैर नक्शबंदिया का अकीदा क्या है तो वो तो आज हम नहीं यहाँ बात कर रहे, लेकिन हम साजिद खान को सुनने की कोशिश करते हैं कि साजिद खान नक्शबंदी क्या कह रहे हैं मिलाद के बारे में। आप पहले सुनेंगे आराम से इनकी बात और इनकी इस भी आज तक होगा इंशाअल्लाह। आज के हमारे दर्स का मौजू बरेली हजरात की तरफ से मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक मुगालता है। पहला जुमला इनका है कि ये आज का हमारा मौजू बरेलवियों का जो आजकल जारी और सारी मिलाद है मुरवज्जा, इस मिलाद के पे हमारी बहस होने जा रही है। ये नहीं, सवाल ये है कि जो बरेलवी मिलाद मना रहे हैं इस तरह का मिलाद में, मैं बंदे नचीज मैं यमन अलसाइदा के अंदर मिलाद के प्रोग्रामों में मैंने खुद शिरकत की है और इसी तरीके से अल कहरा में मिस्र के उलमा का मिलाद मैं जो है ना वो करता रहा हूँ, खुद मैंने अटेंड किया है, बल्कि अरबी में मैंने अपनी स्पीचेस हैं, मैंने अरबी में ये मिलाद के ऊपर गुफ्तगू की है मुख्तलिफ मिलाद के उन्वान पर। और ये सऊदी अरब से रियाज से किताब छपी है, रियाज सऊदी अरब से किताब छपी है अर्रसाइलो फी हुक्म इत्फाल मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई जुल्दों पर मुश्तमिल। उम्मत में कुल जितनी किताबें मिलाद पे लिखी गई सारी जमा की हैं किसने? अल-अलमियत अल-इफ्ताई अदारत अल-आमा लिल-मुराजिअत अल-मतबूअत अल-दीनिया और-रियाज अल-ममलिकत अल-सऊदी अरबिया, जो हुकूमती सतह पर रियाज के अंदर अदारा दीनिया है, उसने मिलाद के पे जितनी किताबें थी जमा करके अरब में बांट दी गई हैं कि पुराने मुतकदमीन में जिन जिन उलमा ने मिलाद पे किताबें लिखी हैं सब रसालों को एक जगह जमा किया है और पूरे अरब में बांट दिया गया है। और अरब में कोई मिलाद का मुनकिर नहीं है, चंद एक बड़े मुल्लाओं के और हुकूमती लेवल पर पाबंदियों के। मेरे सामने ये कानून सऊदी अरब पड़ा हुआ है, मैं एक किताब दिखा देता हूँ या फिर कभी दिखाऊंगा इसके ऊपर बहस। तो मैं अरब के कानून मेरे पास पड़े हैं, जो आइन है अरब का, ये मेरे पास किताबें ये आइन की हैं, तो मैं ये भी इंशाल्लाह इस पे बहस करूंगा अभी, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि बरेलवियों का, तो भाई बरेलवियों का नहीं, ये कहे कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुरवज्जा मिलाद है हम उस पे बहस कर रहे हैं, ये इनका जुमला मुझे इस जुमले पे एतराज है। सिर्फ बरेलवी तो नहीं ना, बरेलवी नहीं, बरेलवियों के पहले जो दीगर लोग हैं सूडान के, मिस्र में, यमन में, मैं खुद सूडानी, अभी मैं अगर आप गैर में काल भी सूडानी को ले लेता हूं वो कैसे मिलाद मनाते हैं। उसके बाद यमन में मैं खुद गया अलसना में या साइदा में, तो वहां पर अदन के अंदर मिलाद के प्रोग्राम बंदे चीज ने खुद देखे हैं। बहुत से उलमा ने
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی یا اس کا ذکر کیا، مثلا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الحاوی للفتاوی کے اندر، اسی طرح اس پر رسالہ موجود ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے میلاد کے جواز پر کتاب لکھی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کی نعمت الکبریٰ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جزری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر شیخ یوسف صالحی شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، ابو شامہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال کئی علماء ہو سکتے ہیں۔ کئی علماء کے نام انہوں نے گن دیے ہیں امت کے۔ جب امت کے اتنے علماء نے میلاد پر کتابیں لکھی ہیں تو یہ مسئلہ مختلفی تو نہ رہا۔ مسئلہ مختلفی کب ہوا؟ یہ 1925 میں۔ پہلے تو یہ مسئلہ مختلفی تھا ہی نہیں، اور جب مسئلہ مختلفی ہو جائے تب بھی لا تفسیق کا بالاجتہادیات کا قول ہوگا۔ اگر متقدمین علماء اور فقہاء کے مابین مسئلہ مختلفی ہو جائے، حناف کا علامہ ابن نجیم سے آپ نے پڑھا کہ دیگر آپ لوگ پڑھ لیں، بریلوی دیوبندیوں سے نکل کے کچھ پڑھو تو سمجھ آئے نا، تو لا تفسیق کا بالاجتہادیات کا قانون ہے۔ اگر علماء کے مابین اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو مسئلہ مختلفی ہو جاتا ہے، اور یہ تو مسئلہ مختلفی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کتنے لوگوں کے نام لیے ہیں، جواب ایک بندے کا بھی نہیں دیا۔ جواب کیا دیں گے؟ بریلویوں کتابوں سے ٹوٹ کے نکال کے۔ اچھا، کچھ کتابوں کے آپ نے نام لیے ہیں، تھوڑے میں بھی لے دیتا ہوں تاکہ آپ کی مزید ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ملا علی قاری کا حوالہ سے میں نے دیا، میں ہم بحث کریں گے۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے 2 میلاد پر کتابیں لکھی 1000 سال پہلے، اور ابن جوزی کی کتاب کے حوالے بھی آگے ہم بحث کریں گے ابن جوزی کے متعلق بھی۔ علامہ شمس الدین الجزری فن قرات کا امام، عرف التعریف مولد شریف پوری کتاب لکھی۔ علامہ صدر الدین محبوب بن عمر الجزری انہوں نے کتاب لکھی۔ علامہ نوی کے یہ شیخ، اس میں علامہ نبی نے اس کا ذکر کیا، اپنے شیخ امام شامہ کا، اپنی کتاب امام نوی کی کتاب ہے یہ۔ تو امام ابن شامہ، ابو شامہ نے بھی میلاد کے جواز کے اوپر، علامہ ادفی، اور اس کے علاوہ علامہ زیبی نے صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی مظفر الدین کا ذکر کیا میلاد کے متعلق اپنی تاریخ اسلام کے اندر، وہ بھی ہم اس کے بعد ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر صلاح الدین کے بہنوئی مظفر الدین کو قبری کے بارے میں کہا کہ عالمن عادلن عاقلن رحم اللہ عمران، تو انہوں نے میلاد پہ کتاب لکھی۔ ابن کثیر نے ان کے متعلق کہا کہ وہ اتنا عظیم شخص تھا، عالم تھا عاقل تھا، بالغ تھا، اور بہت اللہ اس پہ رحمت کرے، وہ جو ہے نا بڑے پیمانے پہ میلاد کرواتا تھا، تو اللہ نے اس کو یہ اجر دیا کہ اس کی قبر مولا علی کی قبر کے ساتھ بنی۔ یہ ابن کثیر ہے۔ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بریلوی دیوبندیوں کی کیا حیثیت؟ یہ پاکستان سے باہر نکلو، جانتے ہی کوئی نہیں تم لوگوں کو۔ اچھا، یہ بریلوی دیوبندیوں سے لڑائی سے نکلو تو سمجھائے نا باہر کیا ہے۔ ابو ذرا العراقی نے کتاب لکھی، علامہ شمس الدین السخاوی نے کتاب لکھی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر انہوں نے میلاد کو جائز کہا، علامہ شمس الدین ناصر الدین الدمشقی نے میلاد کو جائز کہا، علامہ نصیر الدین ابن طباخ نے اس کو جائز کہا، علامہ قسطلانی کا حوالہ ابن ارشاد ساری شرح بخاری دیوبندی بزرگ مانتے ہیں، میں آگے بھی پیش کروں گا۔ امام جمال الدین عبد الرحمن القطانی نے میلاد کا جائز کہا، علامہ ظہیر الدین جعفر نے اس کو صحیح جائز کہا، علامہ قطب الدین الحنفی، تم نے کہا حنفیوں کا میلاد دکھاؤ، جی میں دکھاؤں گا، صبر کرو۔ الاعلام بیت اللہ الحرام کے اندر علامہ قطب الدین حنفی وہ کہتے ہیں کہ میلاد 600 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ حسن البنا اور دیگر یہ مشعل بردار جلوس مکہ اور مدینہ کے اندر نکالا جاتا ہے میلاد کا۔ نہ ہل نہ ککڑ ہو پشاوری جوتی، بندہ ایسے مولویوں کے دماغ کھڑکا دے خدا قسم، بس ایک دوسرے کی تعصب کے علاوہ نکل کے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اور امام محمد الکرشی کا اور دیگر امام ابن ظفر کا اور زریق الشامی کا، یوسف الصالی الشامی کا، ابن حجر المکی کا، اور امام زرکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محسن دہلوی، اور تمہارے چچا جان اشرف علی تھانوی نے میلاد پہ کتاب لکھی، اور ضعیف نہیں کہا،
میرے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. پہلے دیوبندی میلاد مناتے تھے, یہ مروجہ میلاد مناتے. میں دکھاؤں, یہ میرے پاس تھانوی کتاب موجود ہے, میں دکھاؤں میں آپ کو. ایسے ظالم لوگ ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی, آگے بلنڈر سنیں, بلنڈر آپ. یہ کوئی مولوی شولوی, یہ کوئی عالم شالم نہیں ہے. یہ وہ پگڑا ڈالنے والے لوگ ہیں جو قرآن اور سنت اور دین کے نام کے اوپر ڈرامے مچائے ہوئے ہیں. اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا دفاع قرآن اور حدیث سے نہیں کیا تعلق ہے. ہمارا یہ مروجہ جشن ناجائز اور بدعت ہو رہا ہے. اس میں اصولی گزارشات جوابات کو بہت تفصیلی میری اس مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل کتاب ہے, انشاءاللہ جب وہ چھپے گی تو اس میں بہت تفصیل. کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنی میلاد میں کتاب لکھ رہا ہوں, تفصیلی اس پہ آئے گا. بھائی تفصیلی تم نے یہی بلنڈر مارے ہوں گے. تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے بھی کتابیں لکھ کر کے خاموش ہو گئے. کیا کر سکے وہ؟ یہ تمہارے ابا میں ابا مولانا سرفراز صفدر خان بکھڑوی, انہوں نے اس کے اندر میلاد کا چیپٹر کر کے رد کر دیا ہے. تو جناب آپ کو اتنی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے, یہ قصص الاکابر کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی. میں دیوبندی بریلویوں کو پڑھتے ہی نہیں ہوں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے. قصص الاکابر کا صفحہ 61 ہے. اس میں کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے دعوت کیا, یہ والا فضل الرحمان نہیں, ان کا ایک بڑا تھا, کہ آپ ذکر میلاد نہیں کرتے. تو تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا ہم تو ہمیشہ میں ذکر میلاد کرتے ہیں, اور پھر کلمہ شریف پڑھ دیا اور فرمایا رسول اللہ پیدا نہ ہوتے تو آج کی یہ کلمہ کون بڑھاتا. اور ہم اسی طریقے سے اس حقیقت کو روشناس کرتے ہیں. اور پھر شعر پڑھے کہ تر ہوئی باراں سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت اللہ عالمین. ہے جی, یہ سارے آپ کے آباء و اجداد تو میلاد کرتے تھے. یہ تو اب آ کر کے یہ جب یہ سرفراز صفدر صاحب نے گن گھولا ہے نا, جو بندی متاثر ہوئی ہیں. اور پھر جو ہے صفحہ نمبر اسی کے صفحہ 66 پہ آپ نے گھر کو پڑھو نا, اسی قصص الاکابر کے صفحہ 66 پہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں مولانا گنگوئی صاحب سے حاجی امداد صاحب نے فرمایا کہ فلاں جگہ ملول شریف ہے, تم چلتے ہو. تو مکہ شریف کے اندر میلاد ہو رہا تھا, اور انہوں نے میلاد کے اندر جناب شرکت کی. یہ مکہ میں میلاد ہو رہا تھا جناب, اور گنگوئی صاحب موجود تھے وہاں پر, اور تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب. کہو مروجہ میلاد, میں دکھاتا ہوں میلاد کیا ہو رہا تھا, وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد یہ تو ہو گئی قصص الاکابر. وہ دوسرا گان کے در گیا ہے تھانوی کا, یہ ہے, یہ تھانوی صاحب کا ایک اور کتاب ہے. اس کے اندر جناب والا میلاد النبی اور دیوبند کا مجتمع. چلے چھوڑیں اس کو, اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے لمبا چوڑے پڑھنے میں. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ پوری امت ایک مسئلے پر متفق ہے, یہ دیوبندی اس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. میں یہاں مختصراً چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے پاس مولانا اسماعیل رضا خان صاحب ہیں. ان کی بہت سی کتب میں ہمارے اسماعیلی کا لفظ ہے کہ دیوبندی اسماعیلی. پتہ نہیں اسماعیلی کس نسبت سے کہنا چاہتے ہیں.
لیکن بہرحال آپ کے تاج الشریعہ کا نام بھی اسماعیلی تھا، لہذا اگر اسماء کی نسبت سے آپ اسماعیلی کہنا چاہ رہے تو خود آپ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نام ان کا اسماعیل رضا خان تھا، لیکن مشہور یہ تاج الشریعہ علامہ محمد اختر رضا ازہری کے نام سے ہیں۔ اس کی فتاویٰ تاج الشریعہ کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 315 پر بالکل واضح کر کے بالکل واضح لکھتے کہ ہم حنفی ہیں، ہم پر اپنا مذہب بتانا واجب ہے۔ یعنی ہم چونکہ حنفی ہیں لہذا حنفی ہونے کے ناطے ہم حنفی مذہب بتائیں گے۔ تو حنفی مذہب اور حنفی فقہا نے اپنی کتب فقہ کے اندر مصرحہ اور واضح کر کے لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو حوالے آپ دے رہے ان میں سے اکثر حنفی ہیں، اکا دکا جو حنفی ہیں انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی ان کی کتابیں فقہ حنفی کی کتابیں نہیں ہیں، اور نہ وہ ان فقہا میں شمار کیے جاتے کہ جن کا فتویٰ ہمارے لیے حجت ہو۔ لہذا اگر آپ باقی حنفی ہیں تو فقہ حنفی کے اندر اس باب میں جو مذہب بتایا گیا ہے کہ ربیع اول کے اندر 12 تاریخ کو فقہ حنفی کی روشنی میں ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمارے فقہا نے کیا کیا، یہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر علاقے میں کیا کیا، اور ان کے مقلدین پر ان مہینوں میں کیا اعمال واجب ہے، اگر کسی میں جرأت ہے تو اسے پیش کرے، لیکن غیر سی باتیں قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ محض کسی موضوع پر یا کسی عنوان پر کتاب لکھ لینا یہ ہمارے لیے حجت نہیں حنفیوں کے لیے بقول علامہ تاج الشریعہ، بلکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی، نواب احمد رضا خان صاحب بریلی جو غلط مفہوم نکالا بریلیوں کے بغض میں نا، یہ بریلوی حضرات ان کے خلاف گالیاں نکالتے ہیں اور یہ ان کو دیتے ہیں۔ اب غلط مفہوم نکالا، یہ جو تاج الشریعہ فتوے کے اندر موجود ہے یہ ان کا منہج نہیں ہے، بیچ میں سے نا ایک ٹکڑا نکال لیا، اور یہ کام جناب نا یہ کام یہ انہوں نے اپنے ابا جان سے لیا ہے، یہ جو ابا جان ہے ان کے نا انہوں نے سے لیا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا بندہ ہے یہ والا، یہ ایسا بندہ ہے یہ سرفراز ککھڑوی اپنی کتاب کے اندر، میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی دکھا سکوں، ایک عبارت دکھاتا ہے کہ عبارت جو ہے نا یہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ عبارت جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے نا وہ اصل کتاب میں ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کون سا صفحہ نمبر تھا، 224 میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب، سجاد ساجد نقشبندی صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ہوں یہ دیکھیں، یہ ہے رائے سنت۔ رائے سنت میں یہ امام شامی کی ایک عبارت انہوں نے لگائی ہے، امام شامی کی عبارت لگاتے ہیں مسئلہ اذان کا، قبر پر اذان دینے کے مسئلے میں۔ اس کتاب میں نا درجنوں روایتوں میں تعریف، حدیث کے متن میں تعریفیں کی ہیں اس بندے نے۔ اچھا یہاں پر جیسے کہ یہ تاج الشریعہ کا حوالہ پڑھ کے غلط سنا رہا ہے نا، اسی طریقے سے سیاق اور سباق کوئی اور ہے، میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، تاج الشریعہ والا مسئلہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، وہ آگے یہ حوالہ دے گا اس کا۔ یہاں پر دیکھیں گے کہتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں، یہ ان کا روحانی بجان کہتے ہیں وفی اقتداء علی ما ذکر فی وارد اشارت الی انه لا يسن الاذان عند الادخال المیت فی القبر کما هو معاد الان فقد صرح ابن حجر فی فتاوی بانه بدعۃ۔ وہ کہتے ہیں ابن حجر نے جو ہے نا یہ اقتضاء کے اشارے سے بیان فرمایا کہ قبر میں میت کو اتارتے ہوئے اذان کہنا ابن حجر کے نزدیک لا یسنو، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ فتاوی میں کہا ہے بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ۔ میرا ایک لیکچر ہے قبر پر اذان کے متعلق، گھنٹے کا لیکچر ہے، اس کے اندر میں نے تفصیل اس کی بیان کی ہے۔ اب یہ تو ہوا یہ بات، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ رد المختار ہے، وہ عبارت میں نے بڑے سنائی ہے آپ کو اس کی۔ اب یہ رد المختار آپ دیکھیں، فتاوی شامی جس کا حوالہ اس نے دیا ہے، اب وہ دیکھیں جی آپ، یہ ہو گیا جی رد المختار کا
سکین لا یسن لغیرہا اس کے اندر ہے. وہ کدھر لکھتے ہیں؟ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جی جو انہوں نے بات پیش کی ہے کہ قیل وعنده انزال المیت میت القبر قیاسا علی اول خروج للدنیا لکن رده ابن حجر فی شرح الاباب. بس اتنی بات ہے کہ سنت کا انکار کیا ابن حجر نے، لیکن یہ مستحب ہے اذان قبر پر دینا. بس اتنی سی بات. اس کو برائے سنت والے نے کیا بنا دیا؟ کما گئے. اس سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے کون؟ اسی سنت پہ عمل کر رہا ہے جناب یہ قبلہ جو ہمارے یہ صاحب ہیں عبارتیں کاٹ کاٹ کے تاج شریعہ کی عبارتیں. اچھا مزید دیکھتے ہیں. خیر او ہو کہاں چلا گیا یا اللہ جی، پہلے بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا تھا. اچھا تو یہ تاج شریعہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جی. کیا ہو جی؟ حنفی. یہ اس پہ آگے پوری جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی کہ جی حناف کے نزدیک تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ اس کی جہالت ہے. کیا دیوبندی سارے عمل وہی کرتے ہیں جو ابو حنیفہ سے ثابت ہیں؟ بھئی آپ حنفی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول تحقیقات فقہ حنفی ہے اس کے اصولوں پر جو فتویٰ ہوگا وہ ہم قبول کرتے ہیں. شافعیوں کے اصول کے اوپر ہم فتویٰ نہیں قبول کرتے. اگر آج بھی ہمارا مفتی کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ ہم قبول کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ مانیں گے. اب اگر یہی بات ہے جو یہ بتا رہا ہے تو بریلیوں کے فتاوی رضویہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیوں لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے منیب الرحمان کا فتاویٰ پڑا ہوا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اتنے بڑے فتویٰ اگر بریلوی جو ہے صرف ابو حنیفہ کا ہی فتویٰ مانتے ہیں تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور بھائی فتاویٰ تاج الشریعہ پڑھ کے سنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے. فتاویٰ تاج الشریعہ اگر وہ ابو حنیفہ کے فتوے کے علاوہ کسی کے فتوے کو نہیں مانتے تو یہ تاج الشریعہ جو فتویٰ ہے یہ تو کسی اور کا ہے. بات وہ کرو جو لاجیکلی عقل میں آئے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن امور میں تقلید واجب ہے اس امور میں صرف تقلید ابو حنیفہ کی ہوگی. جن مسائل میں ابو حنیفہ کی تقلید یا کسی بھی واقعے کی تقلید واجب نہیں ان میں ابو حنیفہ کی تقلید بھی نہیں ہوگی. یہ آپ نے تقلید کا مسئلہ پڑھا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھیں، یہ آپ نے اپنے ویڈیو میں پیش کی ہے. وہ میں آگے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ چلا سکوں، انشاءاللہ چلے گی. اس سے پہلے میں اپنی بحث کر لیتا ہوں. یہ جال حق آپ نے پیش کی ہے. جال حق بریلیوں کے ایک مولوی کی کتاب ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق تھے. ان کے میرے خیال میں شاگرد ہیں یہ، کیونکہ میں تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علاوہ کسی کو پڑھتے نہیں ہوں. سیدھی سی بات ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جن تقلید کے معنی اور اس کی اقسام پہ تقلید کون سی کرنی ہوگی ابو حنیفہ کی اور کہاں پہ نہیں کرنی. اچھا آگے لکھتے ہیں، چیپٹر قائم کرتے ہیں. دوسرا باب کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن میں نہیں. یہ پڑھ کے سناؤ جو بندیوں کو، ان پہ اللہ کا کرم نازل ہوگا اور رحمت نازل ہو جائے گی. اس میں لکھتے ہیں تقلید شرعی میں کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں: عقائد اور احکام جو صراحتاً قرآن پاک و حدیث ثابت ہوں اور اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو، اور وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں. یہ 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے. تفسیر روح البیان سورہ ہود کی زیر آیات نصیبہم غیرہ منقوص ہن کے تحت ہے کہ وہ آگے لکھتے ہیں علامہ تفسیر روح البیان والے علامہ اسماعیل حقی ہیں میرے خیال میں، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ توحید اور رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے فرمانے سے یا فقہ اکبر سے دلیل یا توحید سے مانی ہے، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے. یہی شامی میں بھی ہے. آگے وہ دلائل دیتے ہیں. تقلید اجتہادی مسائل میں ہے. یہ آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہے کہ تقلید کیسے ہوگی. رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا یہ اجتہادی مسئلہ ہے. کرنے والا بھی حق بے ہو سکتا ہے، نہ کرنے والا بھی. لا تفسیق کا بالاجتہادیات قانون یہاں لگے گا. میری بات سمجھا رہی ہے نا؟ جبکہ میلاد اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ عقائد میں سے ہے.
اور قرآن و سنت میں اس کی نص موجود ہے، اور امت کی جمہور جیسے تم خود کہہ رہے ہو اس کی قائل بھی ہیں، اس میں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ یہ دکھاؤ کس نے میلاد کے انکار پر متقدمین میں کتاب لکھی ہے، ایک دکھا دے، چل جا۔ مڑ جڑ کے خرافات نظر آتے ہیں، جی دیکھو جی فلانا برا کام ہو رہا ہے، تو یہ اسلام آباد کے اندر جو مساجد ہیں جس میں عورتیں اور مرد اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو بند کروا دو، ان کو بند کروا دو نا، کیونکہ میں اسلام آباد کرانے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنی لڑکیاں نماز کے لیے نکلتی ہیں تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جاؤ مکہ کے اندر بھی اخلاق والا اجتماع بند کرواؤ، کیونکہ حج اور عمرہ کے دنوں میں خود مکہ مدینہ میں رہا ہوں، وہاں کے ہوٹل کن کن بدکاریوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کسی اچھے کام میں، کسی جائز کام کے ساتھ برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا، جائز کام کو نہیں۔ تم حج رکواؤ گے، عمرہ بند کروا دو گے، تمہارے بس میں ہو تم یہی کرو۔ یہ اہل حدیث کی جو مساجد بنی ہوئی ہیں نا اسلام آباد کے اندر، مرد اور عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ مسجد تراویح کے دنوں میں جا کے چیک کر لیا کرو، اور کیس درج ہوئی ہیں باقاعدہ۔ تو خدا کا خوف کرو، کسی غلط کام کے کہیں بھی آرمی کے محکمے میں کرپشن ہوتی ہے تو آرمی کا محکمہ ختم کر دیں، ہے جی۔ یہ دیوبندیوں کے مدارس میں زنا پکڑے جاتے ہیں تو مدارس بند کر دیں ہم لوگ، نہیں۔ ناک پر مکھی بیٹھے نا، مکھی کدھر گئی ہے؟ مکھی یہاں مکھی بیٹھی ہوئی تھی ابھی، تو ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑائیں، ناک مت کاٹیں۔ ساجد نقشبندی صاحب آپ تو ناک کاٹنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مدارس کی خیال کریں۔ الیاس گمن کی کتنی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے، اور جو ہے ایسی لیڈیز موجود ہیں جنہوں نے کیس کروائے ہیں الیاس گمن پر کہ وہ ہماری لڑکیوں کے مدرسے بنایا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ الیاس گمن کو لگام ڈالیں۔ پھر خرافات حلال کام کے منافی دلیل نہیں ہو کرتے۔ علامہ صاحب، علامہ کدھر بنایا، کہاں سے بنے آپ؟ وہ ایک حرام کا شراب پینا حرام ہے، یہ دلیل دے کر کے آپ پیپسی کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ گنگا کے پانی کو آب زمزم کے مقابلے میں نہیں لایا جاتا ساجد نقشبندی صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، سمجھاؤں میں؟ ہاں جی، اب وہ ویڈیو ہی رک گئی ہے، میں ویڈیو کیا کروں؟ محض کسی موضوع پر یا کسی عنوان پر مدینہ میں کیا کرنا ہے، یا فقہ حنفی کے اندر اس باب میں جو مذہب بتایا گیا ہے کہ ربیع اول کے اندر 12 تاریخ کو فقہ حنفی کی روشنی میں ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہمارے فقہاء نے کیا کیا، یہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر علاقے میں کیا کیا، اور ان کے مقلدین پر ان۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ذکر میلاد کی محفل کو مستحب کہا جاتا ہے کہ یہ مستحب ہے، تو مستحب کے لیے، عمل مستحب کے لیے ابو حنیفہ کا جو ہے نا فتویٰ چاہیے ہوگا، الو کے بٹے کہاں سے پڑھا ہے تم نے؟ عمل مستحب کے لیے کسی کا فتویٰ ضرورت نہیں ہے بھائی، جس کی اشارت النص موجود ہے وہ تو آئے گی مستحب۔ اب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچے کے کان میں اذان دینا اور مرگی والے کے پاس اذان دینا مستحب ہے۔ یہ ہدایہ ہے، ہدایہ میں یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، میں نکالنی پڑے گی۔ ہدایہ میں یہ فتویٰ ہے کہ مرگی والے کے پاس اور غمزدہ کے پاس اذان دینا مستحب ہے۔ اب تو یہ کہے گا کہ ابو حنیفہ سے دکھاؤ، اور خدا کا واسطہ ہے، مہربانی ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے کہ یہ جو درس بخاری ہے یہ دیوبندی کرواتے ہیں، یہ ختم بخاری کروانا جو ہے نا، کیونکہ حدیث رسول آیت پڑھنا ثواب ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ابو حنیفہ سے ثابت کرو گے؟ کیا ہے، کدھر سے پڑھے ہو تم بھائی؟ ابو حنیفہ کسی بھی مفتی کا استحباب ہونے پر جو فتویٰ آ جائے وہ عمل جائز ہے۔ مرگی والے کے پاس اذان کہنا مستحب ہے، یہ ہدایہ کے اندر تم پڑھاتے ہو نا مدرسے میں، ہدایہ میں موجود ہے اور دیگر چیزوں میں موجود ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا پہلے بھی۔ تو کیا ان کے اوپر فتویٰ دو گے تم؟ خدا کا خوف کیا کرو یار۔ تو ابو حنیفہ سے کسی مستحب کے اوپر نہیں، ابو حنیفہ سے کسی اجتہادی مسئلے میں
ابو حنیفہ کی تقلید ہوگی، وہ بھی وہ اجتہادی مسئلہ جو مجتہدین کے مابین مسئلہ ہوگا. ہم امام شافعی کی بات کو نہیں لیں گے کیونکہ ہم حنفی ہیں، تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو لیں گے. یہ مسئلہ تو آپ امام شافعی اور ابو حنیفہ کے درمیان مختلفی دکھا دو، میں ابو حنیفہ کے تمہیں قول دکھا دوں گا جا. اور بھائی مسئلہ مختلفی ہوگا ائمہ مجتہدین کے مابین، امام احمد بن حنبل کے مابین اگر میلاد کے اوپر اور شافعی اور ابو حنیفہ کے مابین میلاد کے اوپر اختلاف ہوتا تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہم تقلید کریں گے ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی تقلید نہیں کریں گے. وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، بلکہ نہیں، قرآن میں ہے فَتَمَسَّ النِّسَاءُ فَتَيَمَّمُوا کہ تم عورت کو مس کرو، مس سورۃ النساء میں ہے، عورت کو ٹچ کرو پھر جا کے نہاؤ، پاکیزگی اختیار کرو، تیمم کرو، کیونکہ عورت کو ٹچ کرنے سے تم پر غسل واجب ہو گیا، قرآن میں ہے. اب امام شافعی کے اور ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہو گیا اس میں. امام شافعی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جو ہی ٹچ کیا تو اب عورت کا جسم ناپاک ہے، اب تمہیں تو پھر غسل واجب ہے. ابو حنیفہ نے کہا نہیں، مس کا مطلب ٹچ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب جماع ہے. جب تم نے عورت سے جماع کیا تو اس کے بعد انزال ہو گیا، تب جا کے غسل کرو. اب ہم اس مسئلے میں کیونکہ یہ ائمہ مجتہدین کے مابین مسئلہ مختلفی ہے، ہم پھر مفتی کا اعتقاد دیکھیں گے، اپنا اعتقاد نہیں دیکھیں گے. الو کے پٹے کہاں سے پڑھ گئے تم نے؟ یہ مفتی یہ تمہیں داڑھی رکھ کر کے کہاں سے یہ ٹرینڈ بنا لیا؟ مجھے بتاؤ کسی کہاں سے پڑھایا؟ پہلے یہ بتاؤ، کتابیں تم چھپوا رہے ہو کہاں سے پڑھ کے آئے ہو تمہیں جس بندے نے پڑھایا مجھے اس کا نمبر دو، میں خود آؤں گا تمہارے پاس. مجھے لڑائی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے، میں آؤں گا تمہارے پاس. تو یہ ابو حنیفہ کے درمیان مسئلہ مختلفی تھا ہی نہیں. یہ مسئلہ مختلفی کب ہوا ہے؟ یہ 1925 سے یعنی آج سے 300 سال 200 سال قبل یہ مسئلہ مختلفی ہوا. اب 200 سال کے بعد ہم اس پہ بحث دیکھیں گے. پہلے یہ مسئلہ اتفاقی تھا، مختلفی تھا کہاں پہ؟ یہ حضور کے پیدا ہونے خوشی کرنا. مدینہ میں کیا اعمال واجب ہے؟ اگر کسی میں ضرورت ہے تو اسے پیش کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے قیامت تک نہیں ہو سکتا. محض کسی موضوع پر یا کسی عنوان پر کتاب لکھ لینا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اچھا بقول علامہ تاج الشریعہ. اچھا جی. یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی، نواب احمد رضا خان صاحب بریلی جو کہ اس جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے اس جماعت بریلی کو قائم کیا، ان کے یہ ملفوظات ہیں جو ان کے بیٹے نے جمع کیا. میرے پاس سعید بک اسٹال والے ہیں، اس کا حصہ 2 میں وہ تو یہاں تک کہتے کہ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی و شیبانی، مثل اول. تو اب حنفی تو ہے نا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہوگا ہم پر وہ واجب ہوگا، عمل واجب ہوگا. اس کے علاوہ کسی کا فتویٰ عمل ہوگا. مسئلہ مختلفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مروجہ میلاد کے بارے میں کچھ لکھا ہو، بڑی نوازش. اچھا وہ آپ پیش کریں. اس طرح تم یہ لکھ دو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فتویٰ تم مانو گے بس، اس کے علاوہ دین میں اور کچھ بھی اچت نہیں ہے. لکھ دو کہاں پہ ہے یہ؟ بریلوی حضرات کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، یہ احمد یار خان نعیمی کی کتاب تو نے پوری پڑھ کے سناؤ نظر. تاج الشریعہ کا فتویٰ یہ جو ہے نا مفتی منیر الرحمان کا ذکر آئے گا. خدا خوف کرو کوئی یار. بھائی ابو حنیفہ کی تقلید ہے لیکن مختلفی مسئلوں میں اور اجتہادی مسئلوں میں جو ائمہ کے مجتہدین کے مابین ہے. امت میں جو دیگر جدید مسائل ہیں، ان جدید مسائل میں کس کی تقلید ہوگی؟ وہ آپ اپنے مفتی کی تقلید کریں گے. مرتقد کا اعتقاد دیکھا جائے گا نہ کہ مجتہد کا اعتقاد. پتہ نہیں کہاں باب الافتاء اور باب القضاء کے کوئی اصول پڑھے بھی ہیں آپ نے؟ پس کتاب نمازی کے پاس باوا ذکر جائز ہے یعنی اس پر کے کئی علماء کے مفتی غلام سرور اور جناب بیس کے صاحب، مفتی گل احمد خان، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، راجہ ابو الخیر آزاد اور یہ علامہ سعید اسد سمیت کئی علماء کے تقریرات اس کو پڑھے. اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں کہ ہم احناف ہیں. احناف کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال کرے، یہ غیر مقلدانہ روش ہے. لہٰذا بلند تو وہ بریلی حضرات غلط بھی کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اپنی ان علماء کی فتاوی کی روشنی میں وہ غیر. یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. یہ احمد یار خان نعیمی کا میں نے آپ کو دکھا دیا اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ یہ جو مسائل اخذ کی گئے ہیں اس میں علماء کی موجود بریلیوں کا جتنے بھی علماء اس پہ متفق ہیں کہ جن مسائل مختلفی میں امام حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے اس میں کسی اور کی تقلید نہیں ہوگی، وہ ابو حنیفہ کی تقلید ہوگی. جیسے اس کا مثال یہ ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا رفع یدین کے مسئلے میں
آپ امام شافی کا قول نہیں لیتے ہیں، اور آپ قول کس کا لیتے ہیں؟ فیدین کا، ابو حنیفہ کا لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے حدیث صحیح موجود ہے بخاری میں، ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسترب ہے۔ ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اس کو لیا جائے گا، کیونکہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور مسئلہ مختلفی میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو پڑھ کے اجتہاد کیا ہے، وہ اجتہاد دیوبندی بریلویوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے مسائل میں ابو حنیفہ ہی کی تقلید ہوگی۔ واضح حدیث آپ کے سامنے ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری میں تو حدیث ہے کہ ام میمونہ نے نکاح کیا اللہ کے رسول سے، تب رسول حالت احرام میں تھے، اور مسلم میں وہی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، مسلم میں وہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ام میمونہ سے جب نکاح کیا تو پہلے حرام کھول دیا تھا۔ اب دونوں روایات حدیث صحیح ہے، اب دونوں حدیث یوں رکھو سامنے، جی کیا کریں گے؟ اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لے لیں گے۔ جی ابو حنیفہ نے دونوں حدیثوں میں سے جس حدیث پہ عمل کیا ہے نا، تو حدیثیں میرے سامنے دونوں اللہ کے رسول کی فرامین ہیں۔ اگر میں اس کو قبول کروں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ اگر اس حدیث کو قبول کروں گا، اللہ کے رسول کی یہ حدیث چھوڑ دوں گا، تو اللہ کے رسول پھر بھی ناراض ہوں گے۔ ہمیں امام نے بتایا ابو حنیفہ نے کہ دیکھو یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، مگر جو جس پہ عمل ہے وہ یہ ہے، تو اس پہ عمل کرو، حرام کھول کے پھر نکاح کرو۔ حرامیوں، اچھا اب جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول کہاں پہ لیا جائے گا؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، اصل موضوع پہ کوئی جواب نہیں، بس یہ ہمارا یہ منصب ہے نا، ہم اس کے اہل فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن اور حدیث استدلال غیر مقلدانہ روش ہے، کیونکہ فقہاء کرام کی مخالفت غیر مقلد کرتے ہیں، یعنی فقہ کی کتابوں کو نہیں چھوڑیں گے، فقہ کی کتابوں کو چھوڑنا یہ غیر مقلدانہ روش ہے۔ تو اگر میلاد واقعی کوئی مستحب عمل ہے، وہ سنت ہے یا واجب یا فرض ہے، تو ہم احناف ہیں، ہماری فقہ کی کتابوں کی لکھی ہوئی فقہ کی کتابیں ہمارے سامنے پیش کریں، یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ فقہ کی۔ اچھا جب فقیہ کوئی بھی فتویٰ دیتا ہے تو وہ فقہ کتاب کے اندر دے گا، آپ کو مفتیوں سے فتویٰ چاہیے نا، فتویٰ ہم پیش کریں گے۔ اب مفتی جناب والا یہ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا میں کسی اور کی مثال دیتا ہوں، یہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یہ کتاب فقہ کی ہے، رائے سنت ہے، اس میں اگر کوئی فتویٰ آ گیا تو آپ لیں گے نا۔ اب ان کے اپنا فتاویٰ بھی ہوگا، اب جو کتاب فتاویٰ کی نہ بھی ہو، مفتی فتویٰ لکھتے ہوئے اپنی الگ کتاب اس پہ لکھ دے تو وہ فقہ کتاب ہی ہوگی نا، فتوی کتاب ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس بندے نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، دیوبندیوں کے یہاں بھی اصول نہیں ہے کہ جو مسئلہ فقہ کتاب میں آئے گا تو وہ لیا جائے گا، جو دوسری کتاب میں آئے گا وہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہاں کا قانون ہے بھائی؟ اچھا میلاد فقہ کتاب میں لکھا ہوگا، جی میں دکھاتا ہوں فتاویٰ حاوی الفتاویٰ میں دکھاتا ہوں، مانے گا؟ امام سودی کا حاوی الفتاویٰ میں دکھاتا ہوں، صبر کر۔ اگر میلاد حاوی الفتاویٰ میں لکھا ہوگا تب فقہ کی فتوی کی کتاب میں ہوگا تو مانوں گا، الگ کتاب ہوگی تو نہیں مانوں گا۔ بھائی اس پہ تو دلیل لانا مولوی جی، دلیل لانا اس پہ۔ کتابوں کو ماننا حجت ہے، بلکہ آپ ایک ایسی غریب بات بتاؤ، جو میرے پاس مولانا منظور اوجھانی صاحب، جن کو یہ اپنے حکیم علمت مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہیں گجرات کے، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے جا الحق، ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ نمبر 484 ہے۔ صفحہ نمبر 484 پہ لکھتے ہیں کہ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ ہم حنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں، ان کی دلیل صرف قول امام۔ ہم چونکہ حنفی ہیں، حنفیوں کی دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث معاذ اللہ، بلکہ حنفیوں کی دلیل صرف قول امام ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ یا علامہ سیوطی نے دیکھو، اب اس پوری کتاب سے جہاں غیر مقلدین کو بات کی جا رہی ہے کاٹ کے درمیان سے دکھا دیا، حالانکہ اسی کتاب میں انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی جو تقلید ہے اور اس میں جو یعنی دلائل ہیں ہمارے، وہ ادلہ اربع ہیں، 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اسی جناب علیہ جال حق کے اندر موجود ہے، اسی جال حق کے اندر دلیلیں موجود ہیں۔ ادلہ اربع کیا ہیں؟ ادلہ اربع 4 ہیں، 4۔ تو جناب یہ ادلہ اربع کو چھوڑ کے جناب یہ میں آپ کو، بلکہ بات لمبی ہو جائے گی، تو ہمارے ہاں ادلہ اربع ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور اجماع اور قیاس میں ابو حنیفہ کا قول حجت ہوگا نا؟ جی جی، تو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے مثال دے دی ہے بھائی، صحیح حدیث جو ہے اس کے، اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث ہے بخاری میں،
ابو حنیفہ کو فتویٰ بیٹھ کرو، کیونکہ بیٹھ کرنے والی روایات بھی صحیح ہے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی روایات بھی صحیح ہے، مگر عمل معمول کس پہ ہے؟ بیٹھ کرنے والی پہ. اسی لیے امام قول لیا جائے گا. امام قول دیکھا جائے گا کس حدیث کی موافق ہے. تو بیٹھ کے پیشاب کرنے والی کے متعلق امام قول ہے تو ہم وہ بیٹھ کے والا کریں گے، نہ کہ یہ جو امام کے قول پہ عمل ہے در حقیقت کی حدیث پر ہی عمل ہے، لیکن دو مختلفی حدیثوں میں کس پہ عمل ہوگا یہ امام قول ڈیسائیڈ کرے گا. ادھوری باتیں پیش نہ کر مولوی. اچھا جی یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. اچھا یہ علوم حدیث کی کتابیں یہ ساری حجت مانتے ہیں ہم لوگ. یہ کتابیں آ گئی محض، یہ کتابیں حجت نہیں ہے. تمہارے مت مارے گی، تمہاری مت مارے گی. ہے کتابیں بھائی حجت ہوتی ہیں. کتاب جس مسئلے پہ ہے وہ کسی بزرگ نے لکھی ہے، اس کو دیکھا جائے گا. تو اس کی جناب اعتراض ہر جواب دیں. چلا اور اس میں بار بار یہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، ان کا کفر پر انتقال ہوا. یہ میں نے کہا رحمۃ اللہ رحمہ اللہ حنفی کے. اب یہ دیکھیں، جب وہ کسی کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے نا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ گھومتا پھرتا ہے. کہہ رہا ہے جی دیکھیں جی ملا علی قاری کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا کہ وہ حضور کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت مختلفی تھا ہی نہیں، یہ بعد کا مختلفی مسئلہ ہے. اس وقت علماء کے مابین آپ دکھائیں کہاں یہ مسئلہ مختلفی تھا. تو یہ صرف امام قول ہے، اور امام قول جب قرآن اور حدیث کے واضح احکام میں خلاف ہوگا تو کوئی سے اختلاف کر سکتا ہے. شاہ ولی اللہ نے کیا ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. ان کے اپنے عبداللہ بن مبارک کا اختلاف ابو حنیفہ سے موجود نہیں ہے؟ جی موجود ہے. اور یہ محبوس رندی مجدد الافسانی جو بندی مانتے ہیں وہ تشہد میں انگلی کھڑی کرنے کے مسئلے میں ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کا اختلاف ہو جانا، کسی مقلد مجتہد کا بھی اختلاف ہو جانا، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ کسی مقلد کا اپنے ہی کسی مسئلے میں ایک بس یہ مسئلے میں امام کے سے اختلاف ہو جانا اور کسی دوسری حدیث پہ عمل کرنا، اس سے وہ حنفیت سے یا شافیت سے خارج نہیں ہوگا. یہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی لائیو بیٹھ جو میرے ساتھ گفتگو کر لو. ٹھیک ہے جناب، میرے ساتھ لائیو بیٹھ کے گفتگو کر لو اس مسئلے میں. تو یہ تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ملا علی قاری نے جو حضور کے والدین کے متعلق کہا ہے امام حنیفہ کا یہ شاذ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے دیگر علماء سے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلفی ہے امت میں. بعض یہ قول ہے اور بعض جو ہے حضور کے والدین کی قائل ہیں. امام سیوطی نے 11 رسالے لکھے ہیں اسی مسئلے پر. تو ہم کہتے ہیں کہ امام سیوطی اور ملا علی قاری کے مابین یہ مسئلہ مختلفی ہے، تو دونوں مجتہد ہیں وہ حق پہ ہو سکتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجتہد مطلق نہیں ہے وہ والے. یہ مجتہد ہیں کہ جس طرح کہ آپ کا مفتی سے آپ پوچھتے ہیں کہ طلاق واقعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ حنفی ہے تو حناف کے اصولوں پر وہ طلاق ہونے یا نہ ہونے پہ فتویٰ دے گا، جیسا کہ آپ کے اپنے آج کے مولوی فتویٰ دیتے ہیں اسی اصول کے مطابق. یہ بھی جو ہے ملا علی قاری کا فتویٰ جو ہے یہ غلط ہے، اور کیونکہ ملا علی قاری کا جمہور کے خلاف ہے. آپ ملا علی قاری کے وہ مسئلے کے اوپر بحث سے کر لیں. اور جو میلاد کا مسئلہ ہے یہ ملا علی قاری کی وجہ سے ہم نہیں مان رہے میلاد کو، ہم صرف اس کی کتاب دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب جواز بھی لکھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں مفتی الحناف مفتی مکہ ہیں وہ، انہوں نے کتاب لکھی اور ان سے لے کر کے متقدمین امام ابن جوزی تک کتابیں لکھی گئیں. یہ عرب نے 2021 میں چھاپ بھی دی ہیں ساری. تو یہ جناب والا ان تمام کتب لکھنے والے علماء یہ امت کا اجماع ہے ملا علی قاری تک. یہ ملا علی قاری نے متقدمین سے روایت کیا ہے. ہم تسلسل پیش کر رہے ہیں. اب آپ ملا علی قاری کی اس کتاب کے اندر جو عقیدہ ہے اس کو تسلسل پیش کر دیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. اور بعض امت کے اندر خضر علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں اور بعض اہل سنت خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں. اب ولی کو نبی کہنے والا کافر اور نبی کو ولی کہنے والا کافر، جو خضر علیہ السلام کو ولی کہتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق جو نبی مانتے ہیں ولی کو وہ کافر مانتے ہیں، وہ کافر ہو گئے.
تو کیا یہ دونوں بڑے بڑے علماء آپس میں کافر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے کافر کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ لا تفسیق بالاجتہادیات، یہ دو بزرگوں کے مابین، دو ائمہ کے مابین، جماعتوں کے مابین اختلاف ہے، لہٰذا ہم خضر علیہ السلام کو ولی ماننے والوں کو یا نبی ماننے دونوں کو بھی ہم کافر ہو، ہم کہیں گے نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا، اور اصول میں بھی جب مسئلہ مختلف ہی ہو جائے تو لا تفسیق بالاجتہادیات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جی شکر ہے، آ جائے تو، نہیں تو میرے پاس آ جاؤ، میں پڑھاؤں گا اصول میں۔ ہم مانتے ہیں، ہم آگ نہیں لگاتے۔ جی جی، کس نے کہا ہے کہ مولا علی قاری کی کتاب کو آگ لگائیں؟ ایک بریلوی دکھا دو، چل جا ایک بریلوی دکھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ مفتی منیر الرحمان آج کا جو بریلوی ہے اور پرانے بریلوی سارے کے سارے مولا علی قاری کی کتاب پہ بحث کرتے ہیں۔ احمد رضا خان نے فتاوی میں بحث کی ہے، تو وہ جو ہے کوئی انہوں نے نہ کہا کہ جلاؤ، بلکہ انہوں نے اصول پیش کر دیا، اصول کے مطابق انہوں نے کہا جی وہ کتاب بھی حق ہے، جو مولا علی قاری نے لکھی ہے وہ بھی حق ہے، اور ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ بھی حق ہے، اور کہا کہ جو بعضوں نے اس سے اختلاف کیا وہ بھی حق ہے، کیونکہ جنہوں نے فقہا کے اصول پڑھے ہیں فتووں کے، ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، پریشانی تم جیسے جہلوں کے لیے ہے۔ ہاں مانتے ہیں۔ اب کہتا ہے جی اب دیکھو علماء کے اختلاف بتا رہا ہے، جاہل آدمی ہے، اصل موضوع کے اوپر آ بھائی۔ کہتا ہے کہ ابن عربی کو مولا علی قاری نے نا جہمی کہا ہے، بھائی ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے جہمی کہا ہے، امام بخاری کو لوگوں نے کافر کہا اور اپنے بخارا سے نکال دیا، حتی تک کہ امام بخاری فوت ہوئے تو گھر سے دور جنگل میں ان کی قبر بنائی گئی۔ تو کیسا عجیب آدمی ہے یہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رد ابو حنیفہ کے اوپر پورا چیپٹر ہے، تو کیا ابو حنیفہ باطل ہو گئے؟ او یار کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے بزرگوں کے مابین علمی اختلاف ہے اور وہ ایک دوسرے کو غصہ بھی کرتے رہے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابو حنیفہ کے رد میں پورا چیپٹر لکھ دیا، تو کیا ہم دونوں میں سے ایک کو کافر کہہ دیں گے یا ایک کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ابن ابی شیبہ نے جو روایت لائی ہیں امام حنیفہ کے حاسدین سے لی ہیں، اور ان کی آدھی روایتیں تو ہیں ہی ضعیف، اور جو روایتوں کے اندر اعتراض کیے گئے ہیں ابو حنیفہ کا نام وہ عقیدہ ہے، تو وہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ باطل ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ امام بخاری کو کافر کہہ کر کے لوگوں نے نکال دیا، امام بخاری سے امام مسلم نے روایتیں لینا چھوڑ دیں، امام ترمذی نے امام مسلم سے روایتیں لینا چھوڑ دیں، ان بزرگوں کے آپس میں اختلاف موجود ہیں۔ امام بخاری نے جناب ابو حنیفہ کی طریق سے کوئی حدیث نہ لی، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے آپس میں اختلاف موجود ہے۔ یہ ابن عربی کا اور مولا علی قاری کا اختلاف تو یہ چھوٹا سا ہے، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جی اور جھوٹ بول رہا ہے، بریلوی مانتے ہیں مانتے ہیں۔ مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا، فرماتے جو اولیاء کرام ہیں ان کے اقوال سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ مستحب ہوتی ہے۔ اور آگے عجیب بات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ ایک تو بزرگوں کے قول سے یا بزرگوں کی کتابوں سے کوئی چیز فرض واجب مستحب ثابت ہوتی ہے، دوسرے اگر کسی شے کے جی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کے مستحب اور مباح ہونے پر کوئی نہ کوئی اشارت النص ہوگی، اگر تو اشارت النص امر مطلق وجوب کی ہوگی تو وہ عمل واجب ہوگا، یا اگر جو اس کی دلالت ہوگی وہ امر مطلق وجوب کی ہوگی تو وہ واجب ہوگا، اگر اس اللہ کے رسول کا عمل ہوگا تو سنت ہو جائے گا، اگر نہ اللہ کے رسول کا عمل ہے نہ اللہ کا صریح حکم ہے تو پھر اس کی کہیں سے قرآن میں اشارہ موجود ہے یا حدیث میں اشارہ موجود ہے تو وہ مستحب کے عمل میں آئے گا یا مباح کے عمل میں آئے گا، ٹھیک ہے، جواز کے عمل میں۔ تو یہ بات صحیح ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے۔ جی
ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مولا علی قاری صرف یہ کہہ دیتا کہ میلاد منانا جائز ہے تو ہم مولا علی قاری کی بات نہ مانتے. یہ تو صحابہ کرام سے لے کر متقدمین اور متاخرین تک ایک تسلسل ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ. فرض واجب مستحب کا دعویٰ ہو تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے طلب کی جائے. اور کم سے کم جیسے کوئی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کتابوں میں میلاد کو سنت بلکہ الدر المنظم کے اندر تو فرض تک لکھا ہے، فرض الکفایہ اور واجب الکفایہ لکھا ہے. تو یہ اس کا مستحب ہونا یا فرض ہونا یا واجب ہونا یا سنت ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. یہ کسی مولوی صاحب کی، کسی شیخ صاحب کی، کسی امام صاحب کی جو ہے بھی متاثرین جو خود اپنے مسلک کے اندر بھی سب کے لیے حجت نہ ہو، یہ ان کے اقوال سے ثابت ہے. جی میری ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر کہ قرآن و حدیث سے محفل میلاد واجب ہے. اس کے اوپر میں نے قرآن پیش کیا کس طریقے سے واجب ہے. اس کے بعد دیگر بھی اس پہ دلائل موجود ہیں کہ اس میں سنت کون سا عمل ہے. روزہ رکھنا سنت ہے، جو ہے نا محفل سجانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے. اس کے علاوہ ذکر خیر کرنا، میلاد کا تذکر کرنا، یہ جناب یہ مستحب ہے. جی آپ اس بات میں یا تو قرآن و حدیث کے ساتھ مناقشہ کریں ہمارے، یا تو قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر آپ ہے اور اس بات کو پیش کریں. ہے یہ تو ایک اصولی بات ہو کہ کسی موضوع پر کتاب لکھ لینا یہ اس کتاب کے حجت ہونے کی دلیل نہیں. مولانا احمد خان بریلوی صاحب کے بارے میں سید سجاد علی قادری فتاوی رضویہ قدیم دن نمبر 5 پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک سے اختلاف کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اختلاف کیا. اور خود مولانا احمد خان صاحب بریلوی الزبد الزکیہ جو انہوں نے سید تعظیمی کی حرمت پر لکھا ہے، اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، جس کو امام زادی نے مسئلہ بن بلاک نے نقل کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سوائے صاحب قبر کے ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ آپ نہ کہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس بات میں جیسے کہ حنفی کی مضبوط کتابیں ہیں اور اس کے مستقبل قول وہ پیش کریں. کتابیں تو ان علماء نے دیگر بھی کئی موضوعات پر لکھی ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو تسلیم اور ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ میرے پاس دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر بالفرض اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو علماء نے پھر ان کتابوں کا رد بھی کیا. وہ رد آپ لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں، وہ رد آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے. یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ الدلائل، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا عبدالحق محدث الہ آبادی مرحوم، ان کی کتاب ہے الدر المنظم کی بیان حکم مولد النبی الاعظم، جو بریلوی حضرت کیا مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کو بڑے لوگوں نے تقریریں لکھی ہے. کیونکہ کتاب آپ کی طرف سے شائع شدہ ہے، لہٰذا نہ اس کے مواد سے ہمارا اتفاق ضروری ہے، نہ اس کی تقریر سے ہمارا اتفاق ضروری ہے. اور اس میں کیا لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ظفر الدین تھا اس کے لیے التنویر فی مولد البشیر النذیر کتاب لکھی گئی، لیکن اس محفل کو منعقد کرنے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام نے اس محفل کے جواز میں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے عدم جواز پر. تو اگر محفل کے جواز پر کتابیں لکھی کہاں لکھی ہیں، جواز پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو عدم جواز کا قول آپ لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں. اب میں عدم جواز کہاں کتاب لکھی گئی ہے بتائیں نا ہمیں. ایک الجامع الحوادث یا البداء الحوادث کے نام سے ایک کتاب سامنے آئی، اس میں بھی محفل میلاد النبی کا رد نہیں لکھا ہوا کہیں بھی. انہوں نے بیسک چیزیں بتائی ہیں کہ جو عوام کے اندر خرافات ہیں ان کی رد کے لیے ہے. اس کے علاوہ امت میں کسی نے میلاد کے خلاف کتابیں لکھی کہ مولوی صاحب تمہارا جھوٹ ہے، تمہارا جھوٹ ہے، تم نے بات غلط پیش کی ہے، تم پہ قرض ہے، یا تو لائیو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ڈیبیٹ کرو ہمارے ساتھ لائیو، یا پھر بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، بتاؤ. نہیں لکھی جواز ہے. اگر اس موقع پر جب علماء ایک شے کو جائز لکھے اور بعض علماء ناجائز لکھے، جیسے کہ بقول آپ کے میلاد کو بعض علماء نے جائز لکھا ہے، اس کے مقابلے میں ان علماء نے دیگر علماء نے فرق بھی کیا نہیں کیا. اصول کی طرف ہم جائیں. اصول کیا ہے، یہ میرے پاس آپ کے علامہ مفتی بدر الدین احمد صدیقی قادری رضوی نوری کی فتاوی ہے، فتاوی بدر العلماء، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 121 ہے. صفحہ نمبر 121 پر یہ اس حوالے سے ایک اصول نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اب عامت المسلمین کی طرف سے سوال کھڑا ہوگا کہ ان دونوں اقوال میں سے کس قول پر ہمیں عمل کرنا لازم ہے. ایک قول جواز کا، ایک جواب بہت آسان ہے کہ ممنوعیت والے قول پر لازم ہے. عمل اس قول پر کرے گی جس میں منع کیا گیا، جس میں عدم جواز ہے. کیوں؟ کیونکہ جلب منفعت سے زیادہ اہم دفع مضرت، کیونکہ جواز والے قول سے زیادہ نفع حاصل ہوگا، اور عدم جواز والے قول سے ہم کچھ نفع کے ضمن میں جو مضرات آئیں گی، جو نقصانات آئیں گے، جو مضرات آئیں گے. امت کے ہاں جو مسلمہ ایک چیز ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ اصول کہاں سیٹ ہوگا. یہ اس کے لیے جس چیز میں یہاں وقتی طور پر کوئی کہے کہ جناب آج کل یہ جو سودی بینک کے اندر پیسے رکھنا کیسا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ عدم جواز بھی جو ہے قالین کی لے لیں آپ، جس میں دو طرح کا قول آ جائے. ایسے مسئلے میں آپ عدم جواز لے لیں. آپ نے پانی سے ایک مچھلی کو پکڑا، اس کا عجیب رنگ تھا، اب آپ کے نزدیک یہ شبہ ہے کہ یہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے مسئلے میں شبہ ہے جب، تو آپ کے پاس ایک بندہ کہہ رہا ہے، ایک عالم کہہ رہا ہے یہ جائز ہے،
ایک کہہ رہا ناجائز ہے تو کوشش کریں کہ ناجائز والی کی بات مان لیں، یہ کھائے نا. تو یہ جو ہے نا یہ اس مسئلے کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو امت میں سب کہہ رہے ہیں جناب گائے کھانا جائز ہے، کل کو یہ کہے نا جی اس میں تو علماء کا اختلاف آ گیا، کھوپڑی الٹی ہے. اور نفع کے مقابلے میں ضرر سے بچنا بھی زیادہ ضروری ہے. تو جن لوگوں نے میلاد کے جواز کا کتابیں لکھی ہیں اس سے زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ثابت ہو جائے گا، لیکن اس ذکر کی آڑ میں جو خرافات اس دن اور اس مہینے میں کی جاتی ہے مجھے بتانی تھی، مجھے تو نہیں ہے، وہ تو آپ سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور دیکھا بھی ہے. اب تو سوشل میڈیا بھی اب تو خود بڑی حضرات چیز پڑے، اس پر بیانات، اس پر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو چونکہ یہاں مذہبت زیادہ ہے لہٰذا مذہبت کو دفاع کرنا جلد منفعت کے مقابلے میں ضروری ہے. جہاں جن علماء نے عدم جواز پر فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. ایک بات. تیسری اگلی بات، جن لوگوں نے میلاد پر کتابیں لکھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آیا وہ جو آپ بارے بول کے کر رہے ہیں یہ جو جلوس، یہ جو تماشے اور یہ جو بین باتیں، یہ جو خرافات، یہ جو جنگیاں اور جو ٹیپ اور یہ روڈوں کو بند کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا اور یہ اہل سنت جماعت کے مجلسوں کے باہر کھڑے کانگریسوں کے باہر کھڑے نعرے بازیاں کرنا اور یہ میلاد کے جلسے میں بجائے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اہل سنت جماعت کو گالیاں دینے. جی میلاد کرانا جائز ہے، دلیل کیا ہے جی؟ سڑکوں پہ عورتیں ناچ رہی ہیں جی، اور جی ڈھول بج رہے ہیں جی، جو بندیوں کے مدرسوں کے بعد نعرے لگائے جا رہے ہیں جی میں بھی یہ کہتا ہوں بریلوی حضرات کو بھی ہوش کی نخل لینے چاہیے. یہ عورتوں کا میلاد کروانا اور اس کے متعلق یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے تفہیم المسائل، اس میں یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ میلاد کے متعلق کہتے ہیں جی کہ یہ عورتوں کا میلاد اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو خرافات ہیں، حرام ہیں، وہ چیزیں ہرگز بہرگز نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے اوپر اقدام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ میلاد کو ہی منع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ میرے سامنے یہ اس کا صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 368 ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو ہے ایسے عورتوں کی آواز بھی عورت ہے، لہٰذا ایسے جلسوں میں یا جہاں پہ عورتوں کی میلاد ہو رہی ہو رسول اللہ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، مگر اگر وہ اس بشرطے یہ کہ وہ بے پردگی نہ ہو اور آواز بلند نہ ہو کہ غیر محرم کی کان تک پہنچے. تو بریلیوں تو اس چیز کو مانتے نہیں ہے بھائی. آپ یہ بتائیں کہ بھائی شرعی حیثیت کیا ہے میلاد کی، کروانا جائز ہے. آپ یہ بتائیں بھائی علماء نے بھی جائز لکھا ہے، متقدمین نے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے. آپ یہ خرافات سے ہٹ کے میلاد کرواؤ نا، آپ کیوں نہیں کرواتے یہ بتائیں مجھے. جس میلاد کو آپ مان رہے ہیں، آپ کے پاس اور چارہ کوئی نہیں، اس کو آپ کرواتے کیوں نہیں ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. بریلویوں کے خرافات کو چھوڑ دیں، آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ محفل میلاد ذکر مصطفیٰ کی محفل کرانی چاہیے، تو کیوں نہیں کرواتے مجھے بتائیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ یہ بتائیں نا آپ کیوں نہیں کرواتے. اس کے بعد کتاب لکھی نہیں. آئیے ذرا کہ ان لوگوں کے یہاں میلاد کسے کہا جاتا تھا. لیکن میرے پاس کتاب عبد المنظم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 333 پہ کیا لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے کس جواز پر کتاب لکھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ سیوطی اپنے فتاویٰ میں لکھتے کہ میرے نزدیک میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع اور قرآن کریم کی تلاوت جتنی میسر ہو اور نبی کریم کے ابتداء امر والی روایات کو بیان کرنا، آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات کو بیان کرنا، پھر لوگوں کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا اور کھانا کھا کر کوئی اور زیادہ کام کیے بغیر سب لوگ چلے جائیں، یہ میلاد ہے. یعنی حضور میلاد کا مطلب یعنی امام سیوطی نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ دروشی پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کے بعد اس محفل میں ذکر محفل کرنے کے بعد کھانا کھانا اور چلے جانا. تو میلاد میں یہی ہوتا ہے بھائی، تم یہ کرواؤ. حضور کے لیے درود شریف کا انتظام کرو، محفل سے جاؤ، بردے بلاؤ، بڑا پیمانہ، جب ظاہر سی بات ہے لوگ آئیں گے تو کھانے کا انتظام ہوگا، شمیانے لگائے جائیں گے بڑے پیمانے پر. تو تم یہ کرواؤ نا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی امام سیوطی نے لکھا ہے، یہی ہمارا ہم حق سمجھتے ہیں. جی ہاں اس کے علاوہ کوئی اور کام اس کے اندر نہ ہو. لیکن اب جو بریلیوں کی خرافات سے پاک جلسے بھی ہیں، جو خرافات ہے وہ تو ہے ہی نہیں، جو پاک جلسے ہیں ان کے اندر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ جلسے بھی میلاد یہ والے تو قطعاً میلاد والے جلسے نہیں لکھا ہے. خود علم بریلیوں کے ہاں بھی اب جو جس مقصد کے لیے میلاد تھا ہم اس مقصد کو چھوڑ دیں. جو اصل میلاد کا وہ کر ہی نہیں رہے، جس کو لوگوں نے کتابیں لکھی ہے. میرے پاس مفتی سید صادق حسین صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر بھی اس کتاب کے تحت یہ عید میلاد النبی اور چند
اصلاح طلب پہ لکھی. اس میں کیا لکھتے ہیں کہ آج کے میلاد کے جلسوں کا کیا حال ہے. آج کے میلاد کے جلسے اپنے اصل مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں. اپنے اصل مقصد کی طرف توجہ. صفحہ نمبر 24 ہے. صفحہ نمبر 24 کو لکھتے ہیں سب افسوس کہ آج ہم میلاد شریف کی اصل سے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہٹتے جا رہے ہیں. تو اصل میلاد تھا اس سے تو ہٹ گئے. وہ تو ہم کریں گے اس طرح. صفحہ نمبر 19. اب انہوں نے پوری کتاب میں سے نا گندگی پکڑی ہے. بس یہ بات سمجھ رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک تقریر ذکر کیا تھی, وہ ان کے فتاوے کے اندر انہوں نے میلاد کے جواز پر کئی جو ہے نا جلدوں میں ذکر کیا ہے. تو مفتی منیب الرحمان پر بھی جھوٹ بول دیا اور ان کے استاد پر بھی. اس کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے. انہوں نے جا کے درمیان میں یہ بات کہی ہے کہ جو محافل ہو رہی ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے, جو کہ آج کل داڑھی منڈے قسم کے جو ہے نا وہ ناچنے والے اور سنہری کپڑے پہنے ہوئے اور وہ ندخان آتے ہیں. ان ندخانوں کے خلاف بریلوی خود ہیں. اور آپ دیکھ لیں مسند محفل کے اندر جہاں مسند عالم دین بیٹھا ہو وہاں پر یہ خرابات نہیں ہوتی ہیں, اور 90% اب بھی محفلیں اچھی ہوتی ہیں. یہ جو کمیٹیاں ہیں میلاد النبی بنی ہوئی کمیٹیاں پاکستان کے اندر, جن میں علماء کا کردار ہی کوئی نہیں ہے, علماء ہوتی کوئی نہیں ہے. کمیٹیاں میلاد کا انتظام کرتی ہیں اور ایک مولوی کو بلا لیتی ہیں, خطاب کرواتی ہیں, چھوڑ دیتی ہیں. ان کمیٹیوں میں انتظامی امور کرنے والے سارے عام لوگ ہوتے ہیں, عوامت الناس ہوتی ہے. ان کا تعلق نہ تو علماء سے ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وہ مچھڑ قسم کے لے آتے ہیں نتخان بھی, اور ان نتخانوں کو جناب وہ کرتے ہیں پیش اور بدناج کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے؟ آپ ہم بات کریں شرعی مسئلے پر. شرعی مسئلہ بریلویوں کے یہاں اس کتاب کے اندر جو آپ نے پیش کیا ہے, میرے ساتھ بحث کر لیں. اس کتاب کے اندر جو آپ نے بات بتائی ہے, یہ پوری بات آپ نے, یہ بات تو بریلویوں کا حسن ہے کہ یہ بتا رہے ہیں بھائی میلاد کے نام پہ جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو روکو. یہ تو حسن ہے ان کا. اسی طریقے سے مزارات پہ جو غلط کام ہے ان کو روکو. وہ مکھی کو اڑا رہے ہیں, مکھی کو ناک نہیں کاٹ رہے, آپ کہتے ہیں نہیں ناک کاٹ کے پھینک دو. دیکھیے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ بریلوی حضرات نے لکھا ہے کہ بھائی ہم فریض اور واجبات کا بھی ساتھ خیال کریں. نماز روزہ, اس میں میری اپنی ویڈیوز موجود ہیں کہ بریلوی حضرات کے لیے گزارش کے اوپر میرے, تو میں جو ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ جو ہے یہ بات خیال کریں کہ فریض اور واجبات کی پابندی کریں میلاد کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں میلاد کے چکر میں آپ فریض چھوڑ دی جائیں. یہ تو اچھی بات لکھی ہے, لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد کا انکار کر دیا. اور جاہل انسان, اور کہاں سے آئے ہو بھائی تم؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, یہ دکھا. وہ کہہ رہے ہیں میلاد منانا چاہیے, میلاد کا انکار نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ فیض کا بھی خیال کیا جائے. مساجد میں جو ہے نا جہاں پہ محفل ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جتنے لوگ محفل پر اکٹھے ہوتے ہیں اتنے نماز کے لیے بھی اکٹھے ہوا کریں. یہ بات سمجھا رہے ہیں وہ. یہ ایک مباح عمل کے لیے دوسرے مباح عمل کو حرام نہیں کہہ رہے. جی ایک کتاب پیش کر کے رزلٹ نکال دیا کہ پرانوں نے لکھا ہے کہ جلوس نہیں نکالنا چاہیے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ الاعلام بیت الرام علامہ قطب الدین حنفی نے پوری کتاب لکھی ہے, اور اس میں کہتے یہ ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں الاعلام علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ قطب الدین حنفی, یہ ان کی علامہ قطب الدین حنفی کی کتاب الاعلام کا صفحہ 200 صفحہ 200 کدھر گیا جی؟
جی علامہ قطب الدین حنفی کی کتاب الاعلام کے صفحہ 200 کے اوپر میں عبارت بھی آپ سے کر دیتا ہوں تاکہ عبارت بھی آپ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یزال مولد النبی المکانی فی لیلۃ الثانیہ العشر 12 ربیع الاول یعنی من ربیع الاول فی کل عام فاجتمع الفقہاء. کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو ہے سارے کے سارے اجتماع ہوتا ہے فقہاء والاعیان الاعلی نظام المساجد الحرام مکہ کے اندر حرام مسجد حرام کے اندر والقضاء اربع بمکہ المشرفہ. چاروں مذہب کے علماء جمع ہوتے ہیں شافعی مالکی حنبلی سارے اس پہ اجماع تھا. ابو حنیفہ کا تو تب ہم دکھائے نا کہ ابو حنیفہ اور شافعی کے درمیان اختلاف تھا ہی نہیں. چاروں فقہاء جمع ہوتی ہیں بمکہ المشرفہ بعد صلاۃ المغرب بشمع الکثیرہ مغرب کی نماز کے بعد بالشمع مشعل بردار جلوس الکثیرہ والمفروعات الفوانیس والمشاغل والجمیع المشائخ مع تافهم بالآلام الكثيرة ويخرجون من المسجد إلى سوق الليل ويمشون إلى محل المولد الشريف بعض الدهام ويحتب في شخص مدعو سلطانه شريفا ثم يعودون إلى المسجد الحرام ويجلسون صفوفا في الوسط المسجد من وجه الباب الشريف وقضاء يد السلطان ويلبس الناظر الخلق ويلبس الشيخ الفراشين خلطة ثم يدون له شعر ويصلون الناس على عاداتهم ويمشي فقهاء وناظرين. وہ کہتے ہیں کہ مشعل بردار جلوس کٹھا ہوتا ہے. شافعی حنبلی مالکی سارے کٹھے ہوتے ہیں چاروں ائمہ کے بزرگ اور مشعل بردار جلوس لے کر حضور کی ولادت والی جگہ پر جہاں حضور پیدا ہوئی اس گھر میں جاتی ہیں. وہاں سے پھر واپس آتی ہیں اور واپس آ کر کے پھر جو ہے نا محفل ہوتی ہے اور سلطان وقت کا جو سلطان ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے اور سارے تحفے تحائف بھی دیتا ہے اور مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر کے پھر جو ہے نا ایک خاطب خطاب کرتا ہے میلاد محفل کی اور پھر اس کے بعد نماز عشاء پڑھ کر کے پھر سارے منتشر ہو جاتے ہیں. مشعلیں لے کر کے جلوس نکالنا یہ الاعلام بیت اللہ الحرام. علامہ قطب الدین حنفی جی میں نے پڑھ لیا. اور کیا پڑھایا تھا تو پرانے علماء کو پڑھو. بہت پڑھ لیا تم نے. اس سے زائد اس کے جواز کی صورت نہیں ہے. اب ہمارے کیا اب کیا ہوتا ہے جنگلہ جلوس اور بات سمے تو چھوڑو خود بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ اصل جو میلاد کا مقصد تھا سنت کی سنت کو بیان کرنا اخلاق کو سنوارنا یہ تو ختم ہو چکے میرے تک. اب کیا ہوتا ہے زرد برق کپڑوں والے نخواہ پہ بیان کرتے وقت مختصر ورنہ ہے بھی بہت مختصر وقت اور اس مختصر وقت میں بھی ان مولویوں کے ہاتھ لگ جاؤ نا تم لوگوں. عوام بیوقوف ہے. کون سے انہوں نے پڑھنا ہے یا کون اس میں عقل ہے؟ جاہل عوام ہے یہ پاکستان کی. جہاں لے کے چلو ان مولویوں کے ہاتھ لگ جاؤ نا تو یہ کہیں گے کہ آپ دیکھو شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں جو اگر ہر مہینے میں 10,000 شادی ہو تو 10,000 شادی میں ایک شادی ایسی ہوگی جو سنت رسول کے مطابق ہوگی اور 9,999 شادیاں جو ہیں اس میں گانے باجے مہندی کی رسمیں یہ ہندوؤں والی مشرکانہ رسمیں ہوتی ہیں. شادی کروانا ہی بند کر دو اور وہ سارے یہ دلائل نکال کے لے آؤ. یہ جو دلائل دکھاتے ہیں او یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے یہ کرو ہے. ان مولویوں کی مت ماری گئی ہے خدا قسم. ان کو دین کے بارے میں چوکیدار بنایا گیا تھا لیکن یہ خود ڈاکو نکلے. کیا کرتے ہیں سارا زور میلاد کے جواز پر لگا دیتے ہیں. اصل میلاد کا مقصد تھا وہ ٹائم تو علماء نے جس مقصد کے لیے میلاد پر کتاب لکھی تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. تو خود میں بتاتا ہوں آج کا میلاد کی انہوں نے جو میلاد کا وہ آج کوئی مناتا نہیں اور آج جو میلاد منایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کتابیں لکھی. جو آج میلاد جو منایا جاتا ہے پرانوں بھی وہی منایا کرتے تھے. میلاد کے منانے میں حیت میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب جو ہے نا اس کی بات کو ہم روک دیتے ہیں اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. اس بندے نے بہت سارے جھوٹ بول رہے ہیں. کہتا ہے جی پرانے لوگوں نے تو یہ نہیں لکھا یہ نہیں لکھا. یہ میں آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں. امام قسطلانی یہ کوئی بریلوی نہیں تھے. یہ بریلویوں کو چھوڑ دیں آپ. بریلوی بیچارے کیا کریں؟ ان کو جو متقدمین کے علماء سے مل گیا یہ اس پہ عمل کرنے ہیں
اور پوری امت کا اس پہ اجماع ہے. میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا. یہ ہے میرے سامنے المواہب الدنیا. امام قسطلانی شارح بخاری ہیں، ارشاد الساری شرح بخاری لکھنے والے. یہ لکھتے ہیں احتفال بمولد، نبی کی میلاد کے لیے منعقدین ہونا. مثلا کہتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدی علیہ السلام، کہ ہمیشہ سے جو مسلمان ہیں وہ میلاد مناتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، لا زال ہمیشہ سے. یہ نہیں کہ مولا علی قاری نے شروع کیا تھا، مولا علی قاری سے پہلے گزرے ہیں. یہ مولا علی قاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان سے پہلے گزرے. کہتے ہیں ہمیشہ سے میلاد مناتے آ رہے ہیں مسلمان ہمیشہ سے. اور یختفلون مجلس یختفلون منعقد کرتے ہیں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویعملون ولائما، اور ولیمے پکاتے ہیں. یہ بڑے پیمانے پر جو اہتمام ہے نا، یہ بریلویوں کا نہیں ہے. جاہل انسان تھوڑا پڑھ لے. اور لیت بالنوائل صدقات، جو بات تم پیش کرتے وہی بات ہے، صدقے دیتے ہیں. اور یظہرون سرورا، اور مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اظہار مسرت کرتے ہیں کہ یہ عید ہے، عید کے طور میں مناتے ہیں. میں آگے بڑھتا سنتا ہوں. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ ویاتون بفرحۃ المولد الکریم، حضور کے میلاد کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ برکات اور فضل عظیم ہے. کہتے ہیں مما جرر من خاصہ انه امان فی ذلک العام بشرا عاجل بغیت المرام فرحم اللہ امرام اتخذ الیہ بشہر مولدہ مبارک آیاتن. کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ میری ازمائی ہوئی بات ہے. مما جربا، میری ازمائی ہوئی بات ہے. کون کہتی ہیں؟ امام قسطلانی. میری ازمائی ہوئی بات ہے کہ جو بھی میلاد کے سال کے میلاد کے لیے 1 روپے کا خرچ کرتا ہے، انہو امان فی ذالک العام، پورا سال امن و امان سے گزرتا ہے. اور بشرا عاجلہ بغیت المرام، پورا سال خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. یہ میلاد کی برکتیں ہیں. اور فرحم اللہ عمران، جو ہے نا اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے، جو میلاد کی ہر رات کو مولد المبارکہ آیادن، عید کی جمع ہے آیاد، کہ ہر میلاد کی ہر دن کو، نہ ہر دن رات کو میلاد کو عید سمجھ کے منائے، عید سمجھ کے منائے. اور کہا کہ لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَاتًا عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اس کا دل جلائے جو میلاد کے دن سے جلے. یہ جو بریدی بہر کھڑے ہو کر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، دیوبندیوں کی مساجد کی بہر ہو، یہ جناب امام قسطلانی نے کہا ہے. یہ امام قسطلانی کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. امام قسطلانی کی کہا ہے کہ یہ جو میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان میلاد مناتے ہیں، جو دوسرے ہیں، ایک مسلمان میلاد مناتے آ رہے ہیں، اور جو میلاد نہیں مناتے ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کو مزید ان کی مرض کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ جناب آپ کے سامنے ہے. ایک آخری حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا میلاد میں یہ دکھا چکا ہوں آلریڈی. میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اسکین لگی ہوئی ہیں. سنن نسائی کے اندر، سنن نسائی کے اندر یہ جناب موجود ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے حلقہ بنا کے، حضور کی آمد کے احسان کے اوپر محفل بنائی ہوئی تھی. حضور بڑے خوش ہوئی، حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے. اچھا، میں مختصراً بات ختم کر رہا ہوں. میرے سامنے ایک یہ ابن جوزی کی کتاب ہے. ابن جوزی کی کتاب کا نام بیان میلاد النبی. ابن جوزی کی کتاب ہے یہ. ابن جوزی 1000 سال پہلے محدث گزرے ہیں. میلاد کتنا پرانا ہے امت کا اس پہ اجماع. شیخ عبد القادر جیلانی کے جو ہے نا شاگرد ہیں یہ ابن جوزی. انہوں نے میلاد کے عنوان پہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین شریفین، میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے. اور میں یہ دیکھیں، ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل عرب حرمین اور شریفین یہ 1000 سال پہلے محدث گزرے ہیں. ان کی اسی کتاب میں نے جو دکھائی ہے اس کے اندر ہے کہ ہمیشہ سے میلاد مناتے آ رہے ہیں مشرق و مغرب تک. یحتفلون مجلس مولد النبی، نبی کی محفل جاتے ہیں. اور یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ان کے چہرے مسکرا پڑتے ہیں. تمہاری طرح 9/4 کا چہرہ نہیں بن جاتا،
کہ تو میلاد النبی آتا گیا تمہارے چہرے پریشانی ہو جاتی ہے. اور وَيَرْسَلُونَ وَيَلْبَسُونَ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, چفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور بِالنَّوَاءِ زینہ اور اپنی گلیوں کو محلے کو زینت اموزہ کرتے ہیں, لڑیاں لگاتے ہیں. جی ابن جوزی پوچھو 1000 سال پہلے وہ مزین کرتے ہیں اپنے شہر کو, اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں, بہترین بناتے ہیں, ان کے اوپر مزین کرتے ہیں. یہ پورا پڑھ لیں. اور کیا کرتے ہیں کہ وَيَحْتَمُونَ اَتْمَامًا بَلِيغًا بڑے پیمانے پر انتظام کیا جاتا ہے کہ علی السماع والقراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالون بذلک اجرا وجزیلا وفوزا عظیما, کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے نا محفل میلاد جو ہے نا کرتے آئے ہیں, وہ مناتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں, اور میلاد سننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے, اور اللہ ان پہ اس پہ اجر عظیم جو ہے نا دیتا ہے. مما جرب ان ذالک انہ, اس بات ازمائی بات ہے یہ میری بھی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس العام کے اندر یہ کرتا ہے تو اس کے لیے العام کثیرۃ الخیر والبرکات ولا سلامت ولا عافیت, جو میلاد کرتا ہے اس کا پورا سال برکت, سلامتی اور امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے. یہ تو اب ساجد صاحب بتائیں کہ تم آئے کہاں سے ہو, تم آئے کہاں سے. یہ میرے سامنے کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی. شاہ ولی اللہ کو تو یہ اشرف تھانوی صاحب نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ کمال کیا ہوا ہے کہ یہ ساجد صاحب دوبارہ پیدا ہو کے آ جائیں تو یہ جناب نہیں اس چیز کو بیان کر سکتے. ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ کتاب میرے پاس ہے کہ یہ لکھے ہیں, کتاب لکھی ہے تھانوی صاحب نے, اولیاء اللہ خصائص الکبریٰ. اس میں شاہ ولی اللہ کے خصائص موجود ہیں. یہ کتاب لکھی تھانوی صاحب نے عقائد اولیاء الرواح الثلاثہ. یہ ارواح الثلاثہ سے تین مراد 3 روح ہیں. ان 3 روحوں میں ایک روح شاہ ولی اللہ کی ہے. اتنی بڑی ہستی. اور فتاوی برائے خواتین ابن باز کے مقدمے میں یہ جو ہے نا بڑے بڑے جو اہل حدیث ہیں وہ بھی بات مانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہمارا امام اور ترجمان ہے. میرے پاس کین یہ موجود ہے, فتاوی برائے خواتین ابن باز اس کے مقدمے میں ہے, موجود ہے کہ پاک و ہند کے اندر ہمارا پہلا امام اور ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی شاہ ولی اللہ. جب شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کو سارے مانتے ہیں تو کون سا صاحب لڑ گیا آپ لوگوں کو. بسم اللہ کریں. آج نبی والا یہ دیکھیں بذخیر ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ. تو آؤ جی شاہ ولی اللہ سے پوچھ لیتے ہیں, بات ختم ہوگی. یہ فیوض الرحمین ہے شاہ ولی اللہ کی فیوض الرحمین. یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. اردو ترجمہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں عربی عبارت. کہتے ہیں کن تو من قبل ذالک بمکہ معظمہ 1174 ہجری میں شاہ ولی اللہ گزرے, اور میں ابن جوزی دکھا چکا ہوں. جو ابن جوزی کے زمانے میں 1000 سال پہلے کام ہوتا تھا وہ آج کیا ہو رہا ہے. کہا کہ ہمیشہ سے مکہ میں فی مولد النبی میلاد کے مہینے میں فی یوم الولادت, میں ربیع اول میں بر ربیع اول کو مکہ میں تھا. وہ ایک محفل منعقد تھی میلاد کے عنوان سے. جس گھر میں حضور پیدا ہوئی ہے اس گھر میں محفل منعقد تھی. یہ بھی لکھا ہے. کہتے ہیں کہ والناس یصلون علی النبی, لوگوں نے درود شریف پڑھا سب سے پہلے. اس کے بعد یذکرون ارہاسات ہی, ایک بندہ کھڑا ہوا درود شریف کے بعد اس نے ارہاسات بیان کیے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو معجزات ظاہر ہوئے, کمالات ظاہر ہوئے, ان کو بولتے ہیں ارہاسات. اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں پیش ہوئیں, جو واقعات پیش ہوئی ہیں, ان کو کہتے ہیں معجزات. کہتے ہیں ارہاسات کا بیان کیا گیا. التی ظہرت فی ولادتہ و مشاہدات فی قبل بعثتہ, حضور کے پیدا ہونے سے پہلے اور حضور کے پیدا ہونے کے وقت جو میلاد کے وقت حضور کے واقعات پیش آئے, ان کا بیان کیا مولوی صاحب نے. اور فرائی اور قبل بعثتہ جو پہلے سارے واقعات بیان ہوئی. فرائیت انوارا سطعت دفعۃ واحدہ, کہ میں نے دیکھا کہ اچانک اس محفل میلاد پر نور کی برسات ہونے لگ گئی. ہاں جی. اور کہتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نور میری اس آنکھ نے دیکھا ہے. لا اقول انی ادرکتها ببصر الروح فقط, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نور میری اس روح والی آنکھ نے دیکھا. کہا کہ بس جس آنکھ نے بھی وہ نور دیکھا, واللہ عالم کیف کان امر بین ھذا وذلک, وہ چاہے نور جس آنکھ نے بھی دیکھا, لیکن فتملت
تلك انوار فوجدتها من قبل الملائکۃ الموکلین بامثال هذا المشاہد وامثال هذا المجالس، اور کہا ورأیت یخالطه انوار الملائکۃ وانوار الرحمت، کہا کہ وہ جو نور تھا نا اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نور تھا جو میلاد کی ہر محفل پر نازل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ کتاب عرب سے چھپی ہے، ابن جوزی اور متقدمین امت کے بڑے بڑے شیوخ ان کے میلاد کو جائز کہنے کے اوپر جو رسالے ہیں، امام شمس الدین سخاوی کی اور تعریف موضوع شریف ہے، علامہ دیگر علماء کی جو کتابیں ہیں ان کو جمع کیا ہے یہ عرب سعودی عرب میں آج کے دور میں۔ یہ ضرور رسالہ نیٹ سے سرچ کریں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، رسائل فی حکم اطفال مولد النبی، یہ ریاض سے چھپی ہے، ریاض سے، مجموعہ من علماء کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جہلوں سے بچائے۔ یہ ہماری دعوت ہے سجاد نقشبندی کو، وہ لائیو یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، گفتگو کریں اس مسئلے پہ، ہم انشاءاللہ ان کو یہ پورا مسئلہ سمجھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔